नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं पेरेंटिंग की। आजकल बच्चों की तरबियत किस तरह से की जाती है और कैसे करनी चाहिए थी। अक्सर हम कंपैरिजन करते आते हैं कि जनाब जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें ये सिखाते थे, टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल नहीं था, घर में टीवी 1 घंटे के लिए चलाया जाता था और हमारी जो परवरिश है वो इस तरह से की गई। आजकल बच्चों के पास तमाम गैजेट्स मौजूद हैं, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, फिर भी बच्चे डिप्रेशन में नजर आते हैं। पेरेंट्स के साथ उनकी जो बाउंडिंग वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो उस तरह से इतने क्लोज नजर नहीं आते। घर का माहौल बच्चों पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा होता है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे और किस तरह से आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। पेरेंट्स को पेरेंटिंग सीखने की क्या जरूरत है या नहीं है, यकीनन इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच मौजूद है, मोहम्मद अली। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहम्मद अली, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, अक्सर कंपैरिजन किया जाता है आज के बच्चों का और पहले के बच्चों का। पहले तो मुझे ये बताइए, क्या ये कंपैरिजन करना चाहिए या नहीं? मैंने इसमें आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, वो मुझे कहा करते थे कि बेटा तुम्हारे दादा, मेरे जो बाप यानी कि हमारे दादा वो खेलते थे, बिल्कुल ही मिट्टी में खिलौने बनाते थे। ठीक है। हमको कुगू घोड़े कहते थे, वो कहते हैं हमें कुगू घोड़े बने बनाए मिलते थे जी। तुमने लकड़ी के खिलौनों से खेला और तुम्हारे बच्चे जो हैं वो गैजेट से खेलते हैं जी। ठीक है, सो या खेलेंगे। तो बात यह है कि दौर तो आगे से आगे बढ़ रहा है, इसलिए कंपैरिजन अगर हमने करना है मेरे नजदीक तो ये कंपैरिजन होना चाहिए कि क्या मैंने अपने आप को इस दौर के मुताबिक अपग्रेड किया है या नहीं किया। क्या मैंने इस नए दौर के चैलेंजेस के मुताबिक खुद को वो इल्म, वो तालीम, वो शऊर दिलवाया है जो मेरे बच्चों की परवरिश के लिए ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि मेरा बच्चा मुझसे कई साल आगे है, मैं जहां ख़त्म कर रहा हूं वो वहां से शुरू कर रहा है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। सो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं वो मेरे ज़माने में तो ऐसे होता था। भाई, आपके ज़माने में ऐसे होता था तो ये आपका मसला है, इस ज़माने में ऐसे नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है। नए अंदाज, ज़माने के नए दौर के नए अंदाज हैं और ये पेरेंट्स को सीखने मस्ट हैं। अच्छा, मतलब ज़रूरी है और नया दौर है तो ज़ाहिर है बच्चों को टेक्नोलॉजी का भी इल्म होना चाहिए। नए दौर में जो जो चीज़ें आ रही है, अपग्रेड की जा रही है चीज़ों को, वो भी सीखना चाहिए। हज़रत अली का कॉल भी है कि अपने बच्चों को नए दौर की, जो आने वाला दौर है, उसकी तालीम की दीजिए। तो ऑफकोर्स का मतलब है बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आज के जो बच्चे हैं वो वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। तो एक वाज़ेह तौर पर एक हमारा पास पॉइंट आ गया है। मोहम्मद अली, घर का माहौल आपके बच्चों पे कितना असरअंदाज होता है? क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो ज्यादा टाइम के लिए घर पे मौजूद नहीं होते। या तो सोने का टाइम होता है या 2 या 3 घंटे, ट्यूशन का टाइम है, स्विमिंग का टाइम है, आपके मतलब डिफरेंट टाइम है, कारी साहब का टाइम है, तो ज्यादा वक्त नहीं गुजारते। तो कितना असरअंदाज होता है आपके घर का माहौल? देखें, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। नेपोलियन को ले लें आप, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के तरीके का जो उन्होंने हमें सिखाया उसको ले लें, हज़रत अली के कॉल ले लें, आप जिन भी इस तरह के बड़े लोगों की बात करेंगे तो वो क्या कहते हैं कि मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं तुम्हें अच्छी नेशन दूंगा। नेपोलियन ने कहा, हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले 7 साल तक बच्चों को जो है वो बिल्कुल फूल की तरह रखा जाए। ठीक है, हज़रत अली ने भी इसी तरह की बात की। सो क्यों ये की? क्योंकि अगर हमने, और मैं हमेशा इस बात पे बहुत ज़्यादा करता हूँ, पॉइंट आउट करता हूँ इस बात को, कि अगर हमने पहले 7 साल में बच्चों की पेरेंटिंग में टाइम दे दिया तो अगले 70 साल वो बच्चे कहीं नहीं जाने लगे। अच्छा। हम पहले 7 साल ज़ाया कर देते हैं और किस वजह से? ये तो बच्चा है, इसको क्या पता। बिल्कुल। और उसके बाद हमारे अगले जो है ना 70 साल वो यही रहता है कि, और उसमें अच्छा हम गलती क्या कर रहे होते हैं आज के जो पेरेंट्स। मैंने जहाँ पहले बात की कि आप नए तकाज़ों को सीखें, अपने आप को अपग्रेड करें, डेफिनेटली लाजमी चाहिए। बट एक बात याद रखिए, देयर इज नो अपग्रेड टू टाइम। जो टाइम आपने बच्चों को देना है वो कोई भी दौर हो, चाहे वो आज से 50 साल पहले का दौर था, चाहे वो आज का दौर है, टाइम आप ही को देना पड़ेगा, उसकी कोई अपग्रेडेशन नहीं है। और जब आप बच्चों को वक्त नहीं देंगे, मैं आपको बताऊं, मेरा बहुत सारा टाइम, मेरे बिजनेसेस, मेरा काम कई दफ़ा इस वजह से सफ़र करते हैं, बज़ाहिर सफ़र करते हैं कि मेरी बेटी, पहले भी शायद आपको एक बार बताया था कि वो पाकिस्तान की पहली माउंटेड आर्चर है। अभी पाकिस्तान का कलर पहन रही है माशाल्लाह। नेक्स्ट वीक उसको अवार्ड मिल रहा है, मिल रहा है।
ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کی جب اب میں نے فرائیڈے کو میں اس کے ساتھ ملتان جا رہا ہوں, میرے کام سارے ایک سائڈ پر, لیکن میری بچی کے ساتھ اس کے اس بڑے مومنٹ پہ میرا ہونا بڑا ضروری ہے. میرا بیٹا پروفیشنلی کرکٹ کھیلتا ہے, تو میرا میرے بچے کے ساتھ جب وہ اس کے میچز ہوتے ہیں وہاں ہونا ضروری ہے. بالکل ایسا ہے, بیکاز مجھے وہ ٹائم دینا ہے بچوں کو. تو یہ ہم ٹائم دیتے نہیں ہیں. ٹائم ایسا ہے کہ وہ اس کی اپ گریڈیشن نہیں ہے, وہ آپ کو ہی دینا پڑے گا. اور وہ بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے بچوں کو آپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ان کے جو مومنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس میٹنگ کے علاوہ بہت سی ایکٹیویٹیز میں بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر پیرنٹس چلے جاتے تو آف کورس ان کا جو انرجی لیول ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے. دیکھیں کہ پیرنٹس جو ہے وہ بھی ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے نا. محمد علی, ہمارے گھروں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ رولس بنا دیے جاتے ہیں کہ اسی طرح سے کرنا ہے, یا فار ایگزامپل ایک بڑی عام سی مثال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس کا موڈ ہوتا ہے ہمیشہ ان کے دماغ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بچہ ڈاکٹر بن جائے, وکیل بن جائے یا انجینئر بن جائے. تو وہ ہم نے بنا لیا ہوتا ہے, سیٹ کر لیا ہوتا ہے. یہ دیکھے بغیر کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی ہیبٹس کیسی ہے, وہ کون سی چیز میں زیادہ انٹرسٹ کرے, کیا وہ کلرنگ میں زیادہ انٹرسٹ کرے, پینٹنگ میں کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ دور ہے کہ بچوں کو بالکل فری کر دینا چاہیے, وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل کریں؟ دیکھیں, اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہوں گا کہ میرے ایک دوست ہیں, وہ جب ان کے فادر کی شروع سے خواہش تھی کہ ان کی فیملی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا. اچھا. اب وہ مجھ سے سینئر ہیں, تقریباً 8-9 سال سینئر ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 5 سال اپنے والد صاحب کے کہنے پہ اور اچھی یونیورسٹی کالج سے میڈیسن کی ڈگری لی, اور ڈگری لینے کے اگلے دن انہوں نے بزنس کارڈ چھپوائے. اس کارڈ پہ اپنے والد صاحب کا نام لکھا, ڈاکٹر جو بھی نام ان کا آگے لکھ کر, اور جا کے والد صاحب کو کارڈ دیا کہ لیں ابا جی آج آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں, میں نے بزنس کرنا ہے, تھینک یو ویری مچ, آج سے مجھے آزادی دے دیں. ٹھیک ہے. اوکے, مطلب کہ اتنا پڑھ کے ڈگری لے کے اس کو کنٹینیو نہیں کیا پروفیشن, اس لیے کنٹینیو نہیں کیا کہ ہم پیرنٹس ایک جو بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. نمبر 1, ہم بچوں کے ایپٹیٹیوڈ کے اوپر نہ خود سمجھتے ہیں, نہ کسی سے ایڈوائس لیتے ہیں جو اس چیز کے بارے میں آپ کی ہیلپ کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو تم نے ڈاکٹر بننا ہے. اچھا, بڑا نہیں بن سکا, چلو چھوٹا تم بن جاؤ. چھوٹا نہیں بن سکا, بیٹی تم بن جاؤ. اچھا, اور بیٹیوں کو میڈیسن ود آل ڈیو ریسپیکٹ کیوں کرائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ریسرچ کے مطابق تقریباً 45% بچیاں جو ہیں وہ میڈیسن کرنے کے بعد پریکٹس نہیں کرتی, کیونکہ ان کو نکاح نامے کے اوپر لکھنا ہوتا ہے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. نو, ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں, موٹیوز ہیں, وہ کوئی ان کو علم دینا یا تعلیم دینا نہیں ہے. ہمارے آبجیکٹیوز ہیں ان کو نوکری دلوانا یا ان کی شادیاں کرانا کہ جی ڈاکٹر کی لڑکی ہے تو ڈاکٹر لڑکا ہے, اور یہ وہ. سو جب ہم اپنے پرسنل ایجنڈاز کو بچوں پہ تھوپیں گے تو میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ an unhappy performer will never be a good performer and a happy performer will always be the best performer. ہم ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ہماری خواہشات پوری کرنے کے چکر میں اپنی زندگی تباہ کریں, پھر وہ آگے اپنے بچوں کے ساتھ یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ویشیس سائیکل. اس سے نکلنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو کھلے عام چھوڑ دیں, بے مہار جانور جو ہے وہ کہیں پہ بھی قابو نہیں آتا, ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کے پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ پیرنٹس آر سپوز ٹو بی گائیڈز اینڈ مینٹرز. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے کہ اسلام ہمیں کہیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم نے بچوں کو کیا بنانا ہے. ہاں, اسلام ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ ہم نے بچوں کو پیار دینا ہے. بالکل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل موجود ہے. پیار دیں گے تو بچے آپ کے, حضرت انس بن مالک کہنے لگے میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں کیوں جاؤں, ٹھیک ہے, میرے لیے تو یہیں میں نے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیار ملتا تھا. ٹھیک ہے. سو اس لیے ہم پیار دینے کو اچھا, ہم آج کا جو پیار کا ہمارا معیار ہے نا وہ ہے تحفے تحائف. ہم بچوں کو آئی پیڈ لا دیں, فون لا دیں, 6 سال کے بچے کو آئی فون دے دیں, اور ضرورت سے زیادہ چیزیں دلا دینا جس سے وہ تھینک لیس ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, اسے کہتے ہیں ڈوپامین. ہماری سائنس میں سے کہا جاتا ہے کہ ڈوپامین پروڈکشن جو ہے نا ہم ان کی, اور اس کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں, ہم ان کی اتنی زیادہ بڑھا دیتے ہیں اس کی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی وجہ سے. ڈوپامین ایک ایسا ہارمون ہے کہ اگر یہ ایکسرسائز سے یا محنت کرنے سے پیدا ہو تو یہ ہماری باڈی کے لیے بہت ہی یوزفل ہے. لیکن جب یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے پیدا ہوتا ہے تو یہ ایڈکٹس پیدا کرتا ہے, یہ چڑچڑے بچے, ضدی بچے, یہ اس طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بچوں میں یہ سب ہے, یہ سب چیزیں موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس سیکھنے کو راضی نہیں ہیں. میری دادی نے, میری ماں نے جیسے مجھے بڑا کیا, کیا وہ دادی کہے گی کیا ہمیں نہیں پتا بچے کیسے بڑے کرتے ہیں, ہم نے کوئی. اور بھائی اگر آپ نے بچے بڑے کیے, صحیح کیے ہوتے تو شاید آپ کا بچہ آگے وہ نہ کر رہا ہوتا جو آپ نے غلطیاں کی ہیں. تو اگر آپ کا بچہ بھی وہ غلطیاں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ یو نیڈ ٹو سیک ہیلپ فار. ہاں بالکل. اور ویسے یہ جو بچوں کو تحفے تحائف دلانا اچھی چیز ہوتی ہے. جب ہم بچے تھے برتھ ڈے پہ گفٹ ملتا تھا,
ایونٹ پہ کوئی ایک آدھ ایونٹ, جیسے اسکول میں کچھ ہو گیا تو آپ کو کوئی ایونٹ مل جاتا تھا, ایونٹ پہ کچھ گفٹ مل جاتا تھا, نمبر اچھے آ جاتے تھے. اب ضرورت سے زیادہ جب ہر منتھ ان کو ڈفرینٹ چیزیں مل رہی ہوتی ہے, آئی پیڈ تک ایکسپینسو چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی, تو آپ کا بچہ تھینک لیس ہو جائے گا. اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. پھر جب آپ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کے لیے اچھے پیرنٹس کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے. پھر وہ آپ کو آسانی سے کہہ دیں گے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا, اور یہ الفاظ آسانی سے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے نا سر؟ ایسا آپ نے سنا ہوگا کہ ایسا ہے. ابھی 2 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے. ایک باپ نے ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچے نے 16 سال کے بچے نے اپنے باپ کو گولیاں مار کے مار دیا, اور اس کی جو انہوں نے وجہ بتائی, وہ وجہ یہ بتائی ہے کہ جی اس نے باپ نے اس کے لیے گاڑی بھی دی, اس کو گھر بھی دیا, اس کو گھر بنا کے دیا. جھگڑا کیا تھا کہ بیٹے نے کہا کہ جو یہ ایک پلازا ہے, یہ پلازا بھی مجھے میرے نام کر دے. اب 16 سال کا بچہ کہہ رہا ہے, اور باپ نے نہیں کیا, اس نے اس جھگڑے پہ باپ کو گولیاں مار دی. 16 سال کی عمر میں. 16 سال. تو آپ چیک کریں کہ آپ اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیرنٹس کیا ہوتے ہیں, ان کا کیا درجہ ہے, ان کا کیا رتبہ ہے. تو اب آف کورس جب آپ ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے, ود ڈیو ریسپیکٹ, تمام پیرنٹس بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داریاں بہت ہیں, بلکہ زیادہ ذمہ داریاں. کچھ جو خواتین ہیں وہ ورکنگ وومنس بھی ہیں, وہ کام بھی کر رہی ہیں, بچوں کو بھی پال رہی ہیں, لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا, چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا اپنے بچوں پہ. محمد علی, کتابوں سے دوری, ہم ہمیشہ کہتے ہیں جب ایک سروے کیا جاتا ہے تو کورس بکس کے علاوہ جو بکس ہے وہ پڑھنے والی جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے. کیا سمجھتے ہیں, کیا ریزن ہے, کیا یہ ہیبٹ ڈیولپ کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی, پہلے میں آپ کے سیکنڈ پارٹ کا جواب دیتا ہوں. جی بالکل ہر چیز ڈیولپ کی جا سکتی ہے. اچھا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اب تو میری 20 سال عمر ہو گئی یا میری 50 سال عمر ہوگی, اب میں نہیں کر سکتا. میرے دادا, اللہ ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد حفظ کیا قرآن. ایٹ دی ایج آف 65 ہی اسٹارٹڈ حفظ آف قرآن, اور ماشاءاللہ 2 سال میں حفظ کیا, جو کہ ہمارے عام بچے بھی 3 سال لگاتے ہیں. ہاں تقریباً. ٹھیک ہے. سو اس لیے دیر از نو ایج فار اے چینج. دی اونلی پرماننٹ تھنگ ان لائف and in this world is change, and if you do not accept the change will continue to change because you did not take the change, and when they gave you the change you were not there to take the change. ٹھیک ہے. تو ایک ٹنگ ٹوسٹر ہے میرا, تو لیکن یہ ہے کہ اس لیے پہلے تو اس لیے یہ ہے کہ جی بالکل ہر ہیبٹ ڈیولپ کی جا سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ہیبٹ ڈیولپ کیوں نہیں ہوئی. کیونکہ ہم نے ڈگری کو ویلیو دی, ہم نے خود ساتھ بچوں کے بیٹھ کے کتابیں نہیں پڑھی. میرے بھابھی ہیں جی, بڑے بھائی کی جو وائف ہیں, ان کی مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں. انہوں نے اپنے بچوں کو پہلے دن سے, یعنی کہ جب وہ لٹرلی پنگوڑے میں تھا ان کا بڑا بیٹا, تب سے اس کو جب بھی کچھ دینا ہوتا تھا گفٹ تو اس کو بک گفٹ کیا کرتی تھی. اچھا. وہ بچہ 10 سال کی عمر میں اس کی لائبریری میں 350 کتابیں تھیں. ٹھیک ہے. اور وہ پڑھ چکا ہوا تھا ساری کتابیں. ٹھیک ہے. اس کو کھانا نہ ملے, آج کی ڈیٹ میں, آج کا بچہ ہے ماشاءاللہ وہ 17 سال کا ہونے لگا ہے, آج کے بچے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو کھانا نہ ملے وہ زندہ رہ سکتا ہے. اس کو ہر دوسرے دن ایک نئی کتاب نہ ملے, اس کو بے چینی ہونا شروع ہوتی ہے کہ میں کیا کروں, کچھ پڑھنے کو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, گریٹ, ماشاءاللہ. تو بات یہ کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. ٹھیک ہے. تو ہم اگر انسان بن جائیں اور انسان خود اپنے اوپر پہلے لاگو کریں اس بات کو کہ جی میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھوں, میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں. اب میں اور بائی دا وے وہ بھی ایک ورکنگ وومن ہے, شی از رننگ اے ویری سکسیسفل بزنس انٹرنیشنل ادھر دبئی میں. ٹھیک ہے. سو اگر اس سب کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو وہ دیں جو آپ چاہتے ہیں. آپ ان کو دیتے کیا ہیں؟ آپ ان کو آئی پیڈ دیتے ہیں, فون دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی کٹی پارٹی ہے, آپ نے کسی سے بات کرنی ہے, آپ نے کسی کی گوسپ کرنی ہے, غیبت کرنی ہے. میں پارڈن مائی فرینچ بٹ میں بڑے کھلے الفاظ یوز کروں گا. تو اس کے لیے آپ یہ آپ دونوں کے لیے کہہ رہے ہیں نا؟ جی بالکل. پیرنٹس, میں پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں, پیرنٹس کی بات, میں مدر یا فادر کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا نا کہ کسی کی کٹی پارٹی ہے تو کسی نے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو آزاد کرنے کے, اچھا یار بیٹا یہ لو, ہم شادی پہ گئے ہیں یار, اگر آپ کہیں باہر گئے ہیں, آؤٹنگ پہ گئے, میں نے ایسا بھی دیکھا ہے آؤٹنگ پہ گئے ہیں اور پھر بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, وہ باربیکیو کی ایک اسٹک لے کے, میں جگہ اپنی بیٹھا ہوا تھا, وہ بچے نے وہ باربیکیو کی اسٹک پکڑی ہوئی تھی, اور والد صاحب جو ہیں وہ فون پہ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں, اور مدر جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی وہاں گپے مار رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ میں وہاں بیٹھا تھا تو میں نے بچا لیا. وہ بچہ جو تھا وہ اس نے اس باربیکیو والی اسٹک کو گرم کر کے وہ اپنے اندر پیر میں مارنے لگا تھا. ٹھیک ہے. وہ دیکھ رہا تھا نا, آبزرو کر رہا تھا کہ آیا اس اسٹک کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے. اور میرے خیال 5 یا 6 سال کا بچہ تھا. ٹھیک ہے. سو پوائنٹ ہیئر از ویری ویری سمپل, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں
محنت کرنی پڑے گی, اور وہ محنت ہم نہیں کر رہے, پھر ہم الزام دیتے ہیں بچوں پہ. بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے بچہ ایک کلین سلیٹ ہے, جب وہ پیدا ہوا تھا اس کے اوپر کوئی آڑی ترچھی لکیر نہیں تھی, سب لکیریں میں نے لگائی ہیں. تو جب میں نے اس پہ پینٹ مارا ہے, اب آپ کے سامنے یہ دیوار ہے, آپ چاہیں تو اس دیوار پہ سبز رنگ ماریں چاہے لال ماریں, وہ تو دیوار آپ نے پینٹ کی ہے نا. بالکل ایسا ہے. تو اب آپ اس سے شکوہ تو نہیں کر سکتی کہ دیوار تو لال کیوں ہو گئی. ہاں بالکل, جیسا آپ کریں گے ویسے ہی آپ کے بچے کریں گے. مطلب بچے آبزرو کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں. پیرنٹس اگر فون یوز کریں تو آف کورس وہ بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں بھی فون دیا جائے. اگر پیرنٹس ہر وقت مصروف ہیں اپنے فرینڈس میں, یہ اچھی چیز ہے, اپنے دوستوں کو وقت دینا یہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا جس میں بچوں کا ٹائم ہے, پھر آپ کے لیے اپنا ٹائم ہے. مسئلہ پتہ ہے کہ یہاں پر, سوری آپ کی بات میں تھوڑی کاٹنے لگا ہوں, کہ اگر پیرنٹس موبائل یوز کر رہے ہیں تو بچہ موبائل مانگے سمجھ آتی ہے, یہاں تو پیرنٹس موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ تو ہماری جان چھوڑ جا گیم کھیل لے. بالکل ایسا ہے. اور میں نے اکثر پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ جب بچہ زیادہ رونا شروع ہوتا ہے فوراً سے وہ ایک پوئم لگا کے یا کوئی بھی گیم لگا کے فوراً سے ان کو دے دیتے ہیں. کہ اور اکثر پیرنٹس کو, میری فیملی میں ہی ہے معذرت کے ساتھ, وہ ان کا بچہ فیڈر نہیں پیتا, دودھ نہیں پیتا, تو وہ گیم لگا کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلیں اب کچھ کھا لیں. اور اب آپ مجھے یہ بتائیے, کیا وہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو کیا اس کو پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں اس کو پتا تھا کہ میں جب تک ویڈیو نہیں دیکھوں گا میں دودھ نہیں پیوں گا یا کچھ کھاؤں گا نہیں؟ وہ ہیبٹ بنا دی نا ڈیلی کر کے. تو وہ کس نے بنائی؟ پیرنٹس نے. آپ کو پیرنٹس نے بنائی, ٹھیک ہے. اور وہ کیوں؟ صرف اپنے چند منٹ کے اس چیز کے لیے. بھائی اگر آپ بچے نہیں سنبھال سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ اچھا محمد علی بتائیے گا, پیرنٹس کو کچھ ایڈوائز کر دیجئے, کیا ایس او پیز ہونے چاہیے آپ کے گھروں میں جو ضروری ہے, وہ ایس او پیز اگر بنا دیے جاتے ہیں اور ان کو فالو کیا جاتا ہے کہ آپ ایک بچے کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلی چیز بیسک جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ پہلے 7 سال اپنے آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں. کچھ میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کے اسٹرگلنگ ایئرز ہوتے ہیں فار ینگ پیرنٹس, کہ جی وہ جاب میں ہے یا اس میں ہے, سب کے پاس ہر طرح کا ٹائم ہوتا ہے. جب آپ اپنے کسی دوست کی طرف یا کسی اور کی طرف جانے کا, رشتہ داروں کی طرف جانے کا ٹائم نکال سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے بھی ٹائم نکال سکتے ہیں. سو آپ پہلے 7 سال میں اس چیز کو میک شور کریں کہ آپ ایک ڈسپلن اپنے اوپر لاگو کریں کہ میں اس ٹائم پہ آفس جاؤں گا, اس ٹائم سے. اچھا ایک بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, فار ایگزامپل آپ کا بچہ جب سونے لگتا ہے رات کو خاص طور پہ, تو یہ ہمارے یہاں ماتھے پہ فرنٹل لوب ہوتا ہے اس جگہ پر اندر, اس فرنٹل لوب پہ بچے کو کس کرنے کی عادت ڈالیں آپ ڈیلی جی, صبح شام کریں, بار بار کریں. یہاں سے جو آپ کی بچے کے ساتھ ایک ایفیلیشن بننی ہے, وہ میں الفاظ میں اتنے شارٹ ٹائم میں اس پہ میں صرف اسی پہ بات کرنا لگوں تو شاید 2 پروگرام اسی پہ لگ جائیں کہ اس کا افادیت کیا ہے. ٹھیک ہے, سوتے میں بچے کو خاص طور پہ جب وہ سو رہا ہو اس کو اس جگہ پر ضرور آپ چومیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ بچے کو ساتھ ہگ کریں, سینے کے ساتھ لگانے کی عادت ڈالیں تاکہ بچہ آپ کے ساتھ فزیکل اٹریکشن کو بھی فیل کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا نہ ٹائم مانگ رہی ہیں نہ ایفرٹ مانگ رہی ہیں, اور بلکہ سکون دے رہی ہیں. مطلب میں وہ میرے بچوں کو اس بات کا پتا ہے کہ جی میں جب تھکا ہارا, جتنا مرضی تھکا آ رہا ہوں نا, میں نے کسی نہ کسی بچے کو پکڑ لینا اور اس کے یہاں کندھے پہ میں نے ساتھ رکھ لینا ہے. تو مجھے کہتے ہیں یار ابو ہمیں بازو دیں, میں کہتا ہوں مجھے کمفرٹ دو, پھر بازو میں زیادہ تھکا ہوں. مطلب ایک یہ ہے نا ایک اٹیچمنٹ کا طریقہ, کس طرح سے آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. محمد علی تھوڑا یہ بھی بتائیے گا, آپ نے تو یہ تو بتایا کہ اپنے بچوں کو ڈیلی پیار کیجیے, ماتھے پہ بوسہ دیجیے, اس طرح ہگ کیجیے, اور انہیں یہ بتائیں کہ ہم آپ کے پیرنٹس ہیں اور ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ہم نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے وہ کچھ غلطی کر لیں یا ان سے ہو جائے, کوئی چیز ٹوٹ جائے یا باہر کسی سے کوئی لڑائی ہو جائے یا فرینڈس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے, تو وہ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتے اور غلطی کو تسلیم نہیں کرتے. تو کس طرح سے بچوں کو میں یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی چاہیے کہ وہ آیا خود اپنے پیرنٹس کے سامنے یہ بتائے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور میں شرمندہ ہوں؟ اس کے لیے بڑا سمپل سا جی, ہم لوگ آج کل کرتے ہیں ریئیکٹیو پیرنٹنگ. ریئیکٹیو پیرنٹنگ یہ ہے کہ اوئے تم نے یہ کیا کر دیا, میری عزت مجروح کر دی. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ سے یہاں پہ بڑا سمپل, پیرنٹس سے سب سے میرا یہ سوال ہے, آپ کے ویورز سے بھی, آپ سے بھی, کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کے کونے پہ کھڑا ہے یا دیوار گھر کی چھت کے اوپر کونے میں کھڑا ہے, تو کیا وہاں پر وہ اپنے بیلنس میں کھڑا ہے, اس کو کیا اس وقت آپ کے سہارے کی ضرورت ہے, یا اس کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہے جب وہ وہاں سے گرنے لگے؟ ظاہر ہے جب وہ گرنے لگے گا تب اس کو سہارے کی ضرورت ہے کہ مجھے پکڑ لو, مجھے بچا لو. اب بچہ اگر فیل ہو گیا ہے, بچے نے کوئی بدتمیزی کر دی ہے, بچے سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں وہ بچہ نیچے گر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی آ کر کمفرٹ کرے, اور ٹھیک ہے میری غلطی ہوئی ہے,
اب وہ ڈرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہو سکتا ہے وہ ڈرا آپ کی وجہ سے نہ ہو, اس وقت وہ ڈرا ہو اس آواز کی وجہ سے, اس شور کی وجہ سے, اس نقصان کی وجہ سے ڈرا ہو. بٹ اب اس کے اوپر آپ نے جب اس کے اوپر شاؤٹنگ بھی شروع کر دی, اس کو لتاڑنا بھی شروع کر دیا, تو اس کے اندر وہ ایک ڈبل ڈر بیٹھ گیا, ٹھیک ہے. ہمیں اس ٹائم پر بچوں کے سپورٹ بننے کی اور ان کو اس ٹائم پر طریقے سے نکالنے کی. میرے بیٹے کا رزلٹ آیا جی, میں آپ کو چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں, ماشاءاللہ آپ کو کرکٹ بھی کھیلتا ہے اور اس کے او لیولز میں ایز بھی آئے, سارا کچھ آیا, لیکن اس کا جو پہلا رزلٹ آیا تو ایک اس کے 2 سبجیکٹ میں سی اور ڈی آئے. تو وہ مجھ سے نا اس نے مجھے بتایا نہیں. تو اچھا میں نے بیگم کو پوچھا کیا رزلٹ آیا, اس نے کہا ایک سی اور ایک ڈی آیا ہے, جو پہلے 2 پیپر دیے تھے اس نے, اور مجھے پتا تھا کہ صرف 2 مہینے پڑھ کے دیے. تو میں گھر آتا ہوا اس کے لیے کیک لے کر آیا اور گفٹ لے کر آیا. تو وہ اچھا مجھے دیکھا, ابو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ میں نے کہا میری جان, آپ کا رزلٹ ڈز ناٹ ڈیفائن یور ریلیشن ود می. یور ریلیشن ود می از مائی پرسنل تھنگ. Result is not the criteria of your intelligence. It is the criteria of your memory. ٹھیک ہے. اب وہ اس سے اس کا حوصلہ بڑھا. ٹھیک, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس ٹائم پہ بچوں کو اتنا سنب کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ہم سے بات نہیں کرتے. وہ باہر جا کر جب بات کرتے ہیں تو وہاں سے جو وہ سیکھتے ہیں وہ پھر اللہ اکبر ہی ہے, کہ مطلب اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں. سو ٹو گیو شارٹ آنسر ٹو آپ کا جو کوشچن تھا, اس کا سمرائز میں یوں کروں گا کہ آپ کو بچوں کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ بیٹا آپ نے مجھ سے جب بھی کوئی بھی بات کر لی, آپ نے مجھے سچ بتایا. میرے آپ چھوٹے بیٹے کو پوچھیں کہ اسے کہنا بھائی ریان آپ کو ابو آپ سے کیوں اتنا لو کرتے ہیں, تو وہ آپ کو ایک ہی جواب دے گا, کیونکہ میں سچ بولتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کی یہ آئیڈینٹی میں نے اس کو دے دی کہ بیٹا آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹ نہیں, وہ یہ نہیں کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, یہ نیگیٹو آئیڈینٹی ہے یہ بھی. وہ کہتا ہے میں سچ بولتا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. سو آپ نے بچے کو وہ آئیڈینٹی دی. تو اچھا پھر کئی دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات چھپا رہا ہے, بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں, میری بیگم کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ بات کچھ اور کر رہا ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں, میرا ریان ہمیشہ سچ بولتا ہے. لٹرلی 2 منٹ کے بعد وہ آ کے مجھے خود سوری بھی کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ اچھا ابو اصل میں یہ بات ہوئی. اصل میں چیز وہ خود سے کنفیس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. بہت شکریہ محمد علی آپ کے قیمتی وقت کا. اور بچوں کے حوالے سے ہمیشہ ہم بات کرتے آتے ہیں, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے فیوچر میں آ کے سب چیزوں کو سنبھالنا ہے. ایون کہ پاکستان کے سیاستدان بھی انہی میں سے ہوں گے, ہر بڑے سے بڑے ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈز ہوں گے وہ بھی یہی بچے ہوں گے. تو ان بچوں کی پیرنٹنگ پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ بچے ہیں, کوئی بات نہیں, جب بڑے ہوں گے تو سیکھ جائیں گے. وہی ان کے سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے 7 سال کی عمر میں. جو چیز آپ ان کو سکھا دیں گے, جو ہیبٹس ان کی بنا دیں گے, وہ اسی کو لے کے آگے چلتے رہیں گے. ناظرین, ایک بڑی مزے کی سٹوری ہمارے پاس موجود ہے. دنیا کا سب سے بڑا فرائی پین 18 فٹ لمبا ہے جناب جی. دنیا کا سب سے بڑا فرائی پین بنا دیا گیا ہے. اور امریکی شہر میں جب اس کو ایک بڑی سی گاڑی میں لاد کے لے کے جا رہے تھے تو لوگوں نے دیکھ کے حیران ہوا, اور پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یہ ہے کیا. بعد میں پتا چلا جی ایک فرائی پین ہے اور کافی بڑا ہے, کیونکہ اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا. آپ بھی فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں. اس کو جی لاد کے لے کے گئے, اس کو لوڈ کر کے لے کے گئے. اس کے بعد جناب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ 18 فٹ ہے اور 14,360 جو پاؤنڈ جو وزن ہے, یہ اتنا وزنی ہے. اس کے علاوہ اس کو کاسٹ آئرن کے ساتھ بنایا گیا ہے, اور اس کو اس لیے بنایا گیا ہے, اس کو جناب میوزیم میں رکھنا ہے. اور میوزیم ابھی مکمل طور پہ تیار نہیں ہوا, اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میوزیم کا جو مین ڈور ہوگا نا, اس کو وہاں پہ لگایا جائے گا تاکہ توجہ کا مرکز ہو. اور ابھی تک گینیس ورلڈ ریکارڈ میں اندراج کے لیے اس کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی گئی. اگر دی جائے گی تو ہوپفلی یہ دنیا کا سب سے بڑا اور لمبا اور وزنی فرائی پین ہوگا, اور یہ امریکہ کے ایک شہر میں بنایا گیا اور ایک میوزیم کے لیے بنایا گیا. جناب بڑھتے اگلے ٹاپک کی جانب, لیکن اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے یا وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے, اور پھر بات کریں گے سٹریس کے حوالے سے, انزائٹی کے حوالے سے, کہ یہ انزائٹی اور سٹریس ہماری زندگی کا حصہ کیوں بن گئے اور اس سے کیسے ریلیف مل سکتا ہے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد.